अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मौलवी उर्दू मोहम्मद हफीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज बेटे हम हिस्सा ग्रामर की तरफ जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 25 तक जो है 20 यानी कि 24 तक हमने बुक को रीड करते रहे, असबाब को रीड करते रहे। आज हम हिस्सा ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो बेटे कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए या उसको सही उसकी अदायगी के लिए कुछ उसके कवानीन और कुछ उसूल होते हैं। उन कवानीन और उसूल को जो है ग्रामर या कवायद कहा जाता है। तो ग्रामर जो है या कवायद आगे मजीद दो हिस्से, इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला हिस्सा सर्फ कहलाता है, दूसरा हिस्सा नाहव कहलाता है। हिस्सा सर्फ क्या ग्रामर में क्या होता है? सर्फ जो है ये इस अल्फाज के बारे में जो हम बहस करते हैं, अल्फाज पर बहस करते हैं, उसे सर्फ कहा जाता है। और मुरक्कब जुमलों से जो बहस की जाती है उसे नहव कहा जाता है। आज इस लेसन में जो है हम हिस्सा सर्फ की तरफ जाएंगे, हिस्सा सर्फ को पढ़ेंगे और इसकी डिटेल को पढ़ेंगे कि हिस्सा सर्फ क्या है, सर्फ किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बेटे जब हम, जो कि पहले ही मैंने कहा है कि जो सर्फ है वो अल्फाज से बहस की जाती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज़ है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या तारीफ है, लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो इसके दो डेफिनेशन या दो तारीफें की जा सकती हैं। एक डेफिनेशन तो वो है जो कि मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर सामने लिखी है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। दूसरी डेफिनेशन में आपको मजीद आगे बताऊंगा। पहली डेफिनेशन या तारीफ जो है, जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है, वो ये है कि इंसान जो कुछ जुबान से निकालता है या जो कुछ जुबान से अदा करता है, बोलता है, उसे लफ्ज़ कहते हैं। मसलन मेज, कलम, दवात, दरख्त, किताब, कुर्सी, यानी ये वाले जो अल्फाज बोलते हैं इन्हें लफ्ज़ कहते हैं। इसके अलावा हरूफ का मजमुआ भी लफ्ज़ कहलाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ दरख्त है, अगर हम उसके जो अलग अलग उसके हम हरूफ बना लेते हैं, उन हरूफ को अलग-अलग कर लेते हैं, दाल, रे, खे और ते, ये हैं उसके हरूफ। अगर हम इन हरूफ को मिला के लिख लेते हैं दरख्त, तो फिर वो लफ्ज़ बन जाता है, आपके पास लफ्ज़ बन जाएगा। इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं लफ्ज़ की अक़साम की तरफ। तो लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं बेटे, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू क्या है बेटे? वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, यानी बामानी लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहा जाता है। मिसाल के तौर पर खाना, रोटी वगैरह ये लफ्ज़ मौजू हैं। इसके बाद लफ्ज़ मुहम्मल कौन से होते हैं? वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो, वो लफ्ज़ मुहम्मल कहलाते हैं, जैसे बाना और रोटी। मजीद मैं इसको जो है वो इस पर डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने पहली डेफिनेशन में लफ्ज़ देखा है खाना, हम जब भी अपने रूटीन में ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम बोलते हैं तो हम अल्फाज में हुस्न पैदा करने के लिए लफ्ज़ को डबल करके बोलते हैं। एक का मायनी होता है, एक का मायनी नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं खाना, बाना, रोटी, बोटी। इसमें जो पहला लफ्ज़ मैंने बोला वो तो मौजू है और दूसरा लफ्ज़ है वो मुहम्मल है, जिसका कुछ माना नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं बेटे लफ्ज़ मौजू की अक़साम की तरफ। लफ्ज़ मौजू, उसकी मजीद आगे फिर दो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मल। अकेला बामानी लफ्ज़ मस्जिद या घर, ये कलमा कहलाता है। इसके बाद है हमारे पास कलाम, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है वो कलाम कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, नेक लड़का, ये जो है ये कलाम है, चूंकि ये दोनों लफ्जों को मिला के जब पढ़ेंगे तो ये लफ्ज कलाम बनेगा। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कलमा की। जैसे हम जहाँ पे हमने कलमा की डेफिनेशन पढ़ी, फिर आगे इसकी मजीद आगे इसकी किस्में चल रही हैं कलमा की अक़साम। इसकी तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसको बेटे हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशनें पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसम किसे कहते हैं, फेल और हर्फ किसे कहते हैं। किसी जगह, चीज या शख्स के नाम को इसम कहा जाता है। ये हम पहली, दूसरी, तीसरी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इतनी मुश्किल बात नहीं है इसको समझना या पढ़ना, ये शुरू से आ रहा है। इसम के मानी नाम के होते हैं, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी जगह को, किसी भी शख्स को या किसी भी चीज के नाम को इसम कहा जाता है। इसम जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है। इसके बाद फेल है वो इसम जिसमें किसी काम के करने, होने या सहने के मानी पाए जाएं, उसको फेल कहा जाता है। इसके बाद तीसरी जो कलमा की किस्म है वो है हर्फ। हर्फ ऐसी किस्म है इसम की जिसके कुछ मानी नहीं होते,
لیکن وہ لفظوں کے ساتھ مل کے اپنی معنی جو ہے نا وہ بتاتا ہے، جیسے کا، کے، کی، تھا، تھے، تھی، اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، انہیں حرف کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے، لیکن یہ ہمارے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، جملے کی بناوٹ میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم چلتے ہیں اسم کی اقسام۔ اسم کی بیٹے دو قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، اسم ذات اور اسم صفت۔ پہلے ہم چلتے ہیں اسم ذات کسے کہتے ہیں جی؟ کسی بھی چیز کا وجود جو ہے، کسی بھی جگہ کا وجود، کسی بھی شخص کا وجود، وہ اسم ذات کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب، دیوار، پھول، یعنی کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ اسم ذات کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے وجود کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسم صفت۔ کسی بھی اسم کی خوبی بیان کرنے کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے یا خامی بھی بیان کی جا سکتی ہے، اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی نیک لڑکا، خوبصورت پھول اور ٹھنڈا پانی۔ اس میں جو یہ جو بتائی گئی ہیں اس میں اس اسم کی خوبیاں جو ہے بتانے کی کوشش کی گئی ہے، خوبیاں بتائی گئی ہیں، اس لیے اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اس میں ٹھنڈا، خوبصورت یا دوسری جو میں نے اگزامپل دی تھی وہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ اسم صفت کہلاتی ہیں۔ آگے بیٹا ہمارے پاس ہے جی استعمال کے لحاظ سے اسم کی اقسام، یعنی اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اسم کی جو ہے بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو جو ہے وہ اسم معرفہ کہتے ہیں، جو بھی نام ہوگا وہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ اور اسی طرح کسی بھی یعنی خاص نام اگر پکارا جائے تو وہ اس میں معرفہ کہلائے گا، اور اگر اس کو کسی بھی چیز کا جو ہے ایک عام نام جو ہے جو پوری کسی بھی نسل کی چیزوں کے لیے یا کسی بھی نوع کی چیزوں کے لیے ایک ہی نام جو کر کے پکارا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے اسے اس میں نکرہ کہتے ہیں، یعنی عام ناموں کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، خاص ناموں کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے، عام ناموں کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ آگے مزید اب جب ہم چلتے ہیں تو اس میں معرفہ کی اقسام آگے پوچھی گئی ہیں۔ اس میں معرفہ کی اقسام، اس میں معرفہ کی 5 قسمیں ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ اس میں ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اس میں علم کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں علم کیا ہے جی؟ اس میں علم کی مزید آگے 5 اس کی جو ہے نا اقسام ہے۔ اس میں پہلی جو قسم ہے وہ ہے خطاب، دوسری لقب ہے، تیسری تخلص ہے، کنیت ہے اور پھر عرف ہے۔ اس کو باری باری میں جو ہے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی جو تعریفیں ہیں آسان تعریفیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس کو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ان کو آپ نے رجسٹر پہ لکھتے جائیں تاکہ یہ آپ کے پاس نوٹس بنتے جائیں۔ سب سے پہلی جو ہماری اس میں علم کی قسم ہے وہ ہے خطاب۔ خطاب کیا ہے جی؟ اس کی بہت ہی آسان جو ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی خدمت کے صلے میں حکومت وقت کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اس کو خطاب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شمس العلماء، کسی نے دین کے معاملے میں بڑی خدمت کی اور حکومت نے خوش ہو کر یا اس خدمت کے صلے میں اس کو شمس العلماء کا نام دیا، جیسے ڈاکٹر اپنا مولانا الطاف حسین حالی کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے دین کے حوالے سے یا دین کی بڑی انہوں نے خدمت کی، اس لیے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ اسی طرح جب دیکھتے ہیں سر سید احمد خان، نام تو سید احمد خان ہے لیکن انگریزوں نے جو ہے اس کو اس کے علمی جو ہے خدمات کے طور پر جو ہے ان کو سر کا خطاب دیا، یہ نام۔ لیکن آج کل جو ہے جس طرح نشان حیدر دیا جاتا ہے، نشان حیدر ہے، تمغہ جرأت ہے، اور نشان بصالت کا ایک تمغہ بصالت دیا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے یہ بھی اسی خطاب میں ہی آتے ہیں۔ دوسرے ہمارے پاس ہے لقب۔ لقب کیا ہے؟ یہ ایسا نام ہے جو قوم کی طرف انسان کی کسی بڑی خدمت کی وجہ سے اس کی قوم کی طرف سے نام دیا جاتا ہے۔ اس میں جو ایک تھوڑی سی باریکی ہے جو سمجھنے کی ہے خطاب اور لقب میں۔ خطاب ایسا نام ہوتا ہے جو حکومت وقت کی طرف سے دیا جاتا ہے، حکومت وقت کی طرف سے کسی خدمت کے سلے میں دیا جاتا ہے، جبکہ لقب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا حکومت وقت کی طرف سے تو نہیں دیا جاتا لیکن قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جیسے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے، یہ خطاب نہیں ہے بلکہ لقب ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ہے ہمارے پاس تخلص. تخلص کیا ہوتا ہے؟ شعراء حضرات جو ہے وہ اپنے اصل نام کی بجائے ایک کلمی چھوٹا سا مختصر سا نام اپنا رکھ لیتے ہیں، وہ اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس کو تخلص کہا جاتا ہے. جیسے مولانا الطاف حسین حالی جو ہے مولانا الطاف حسین کا یہ تخلص ہے. اسی طرح اسد اللہ خان کا جو تخلص ہے وہ غالب ہے. اسد اللہ خان غالب. صوفی غلام حسین تبسم جو ہے یہ بھی تخلص کے طور پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس چوتھی جو ہماری جو ڈیفینیشن ہے کنیت. کنیت کیا ہے؟ اس میں علم کی چوتھی قسم ہے کنیت. یہ ایک نسبتی نام ہوتا ہے جو کسی انسان کو اس کے والد یا والدہ کی رشتے کی نسبت سے اس کو بولا جاتا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ کسی جگہ کی مناسبت سے بھی اس کو نام دیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنیت. جیسے ہم ابن مریم ایک کنیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بولا جاتا ہے ابن مریم. اس کے بعد ابو تراب، ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اس نسبت سے آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہے بیٹے کنیت، جو کسی نسبت کی وجہ سے جو نام بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، یا اس کی نسبت سے جو نام مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے. لاسٹ ہماری جو ڈیفینیشن ہے اس میں علم کی، وہ ہے عرف. عرف کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا نام جو پورے نام کو مختصر کر کے ایک اس کو کسی شخص کو چھیڑنے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے عبد الرشید کا پورا نام عبد الرشید ہے، تو اس کو ہم شیدہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو لفظ شیدہ ہے، عبد الرشید کی جگہ لفظ شیدہ جو ہے یہ اس کا عرف بن جاتا ہے. اسی طرح ہم محمد اکرم، اس کو ہم اکو کہنا شروع کر دیتے ہیں یا اکی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی عرف بن جاتا ہے. اس کے بعد بیٹے آگے ہم چلتے ہیں. اگلا ہمارے پاس جو ہے ڈیفینیشن ہے وہ ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اسم معرفہ کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اس سے اسم ضمیر کہتے ہیں. یعنی بار بار جب ہم کوئی پیراگراف لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے کسی کا نام ہم بار بار لکھنے کی بجائے اس کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کرتے جاتے ہیں. تو اسم ضمیر کی آگے مزید پھر 3 قسمیں ہیں. ضمیر فاعلی ہے، ضمیر مفعولی ہے اور ضمیر اضافی ہے. آگے اس کی ڈیٹیل ہم جو ہے ترتیب سے پڑھتے جاتے ہیں. ضمیر فاعلی کیا ہے؟ وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ استعمال ہوتی ہے وہ ضمیر فاعلی کہلاتی ہے. اس میں آگے میں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے. ٹیبل ہے جی، پہلا ہے جی ضمیر فاعلی میں واحد غائب، وہ اس، جمع غائب میں انہوں، واحد حاضر میں تو، جمع حاضر میں تم، واحد متکلم میں میں، جمع متکلم میں ہم ہیں. اس طرح اگلی جو ہماری ڈیفینیشن ہے ضمیر، اس میں ضمیر کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ضمیر مفعولی. اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں. ضمیر مفعولی وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے. اس میں کیا ہے جی؟ ضمیر فاعلی میں وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اور مفعولی جو ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے. یہ بہت ہی سادہ اور سمپل سی ڈیفینیشن ہے جو بک میں تھوڑی سی مشکل کر کے دی ہوئی ہے، لیکن یہ میں نے اس کو تھوڑا سا آسان کر دیا ہے کہ ضمیر فاعلی جو ہے وہ ضمیر ہے جو فاعل کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اور ضمیر مفعولی جو ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے اس کو ضمیر مفعولی کہتے ہیں. اسی طرح میں نے اس کا بھی ٹیبل یہاں لکھا ہوا ہے. ضمیر مفعولی کا واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. نیچے دیکھتے ہیں واحد غائب میں کیا ہے؟ لفظ اسے، جمع غائب میں لفظ انہیں، واحد حاضر میں تجھے، جمع حاضر میں تمہیں، واحد متکلم میں مجھے، جمع متکلم میں ہمیں. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ضمیر اضافی. ضمیر اضافی کیا ہے جی؟ آپ نے ایک شروع میں کچھ ڈیفینیشن پڑھی ہوں گی مرکب اضافی کی. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے جی؟ مرکب اضافی کے جو حرف اضافت ہوتے ہیں ہم کا کے کی استعمال کیا کرتے تھے جی. آپ کو شاید یاد ہوگا 9th کلاس میں آپ نے پڑھے ہوں گے، یا اس میں بھی 10th کی بک میں بھی آپ نے جو ہے نا یہ پڑھے ہوں گے حرف اضافت کیا ہوتے ہیں. کا کے کی حرف اضافت کہا جاتا ہے. تو اگر کسی ضمیر کے ساتھ حرف اضافت لگا دیا جائے تو وہ ضمیر جو ہے وہ اضافی بن جاتا ہے. وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو اسے ضمیر اضافی کہتے ہیں. یعنی اس کا، اب لفظ اس جو ہے یہ ضمیر ہے اور کا جو ہے یہ اضافت ہے، اس طرح یہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. ان کا، تیرا، تیری، تمہارا، تمہاری، میرا، میری، ہمارا یا ہماری، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہیں
ضمیر اضافی۔ عزیز طلباء، اسم معرفہ کی مزید اقسام میں سے آج ہم اسم موصول، اسم اشارہ، اسم استفہام اور اسم تنکیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسم موصول بیٹا کیا ہے؟ یہ سامنے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ وہ یہ ہیں جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز وغیرہ۔ اب اس کے ایک جملہ میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ جب تک ان الفاظ کو کسی جملے کے ساتھ ہم اٹیچ نہیں کریں گے وہ جملہ ہمیں مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر یہ جملہ بناتے ہیں کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں بیٹے اس میں اشارہ کی طرف۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جیسے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس میں اشارہ کی بھی دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ بعید اور اس میں اشارہ قریب۔ ہم بعید کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور قریب کے لیے یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے ہم انگلش میں جب جاتے ہیں تو ہم اس میں دیٹ اور دس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دیٹ جو ہے وہ دور کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دس جو ہے وہ نزدیک کی یا قریب کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ گھر میرے دوست کا ہے، یہ کتاب میرے دوست کی ہے۔ اس طرح جو ہے یہ وہ اور یہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں بیٹے اس میں استفہام کی طرف۔ اس میں استفہام جو ہے یہ وہ اسم ہے جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا کون، کس، کن، کیسا، کتنا اور کب وغیرہ۔ انگلش میں یہ جو ڈبلیو فیملی کہلاتی ہے، یہ سیم وہی چیز ہے جو کہ آپ پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے ہمارے پاس اس میں تنکیر۔ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں انہیں اس میں تنکیر کہا جاتا ہے، مثلا کسی، کچھ، کوئی وغیرہ۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے اس میں نکرہ کی اقسام۔ اس میں نکرہ کی تو ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن جو ہمارے سلیبس میں اور ہمارے نصاب میں موجود ہیں وہ میں نے ترتیب سے یہاں لکھ دی ہیں اور ان کو اب میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا اس میں نکرہ کی پہلی جو قسم ہے وہ ہے اس میں اعلیٰ۔ اس میں اعلیٰ بیٹا آپ کو یہ نام سے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اعلیٰ جو ہے کسی اوزار کو کہا جاتا ہے یا کسی ہتھیار کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی جو ڈیفینیشن بنے گی کہ ایسا اسم جو کسی ہتھیار یا اوزار کے لیے استعمال ہو اسے اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ آگے میں نے ایگزامپل دی ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، چاقو ہے، چھری ہے، تھرمامیٹر اور مسواک وغیرہ اور پینسل وغیرہ بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں اعلیٰ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں نکرہ کی جو قسم ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں صوت۔ صوت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آواز کے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایسے یعنی ایسا اسم جو کسی جاندار یا کسی بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ جیسے کائیں کائیں کبے کی آواز کو کہا جاتا ہے، ٹپ ٹپ پانی کے قطرے کے گرنے کی آواز کو کہا جاتا ہے، کو کو کوئل کی آواز کو کہا جاتا ہے، اور سائیں سائیں اپنا جو ہے وہ ہوا کے چلنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ تو اپنا جو گھڑی کی جو ہوتے ہیں وہ ٹک ٹک اس میں آپ کو آواز سنائی دیتی ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں آوازیں ہیں یہ اس میں صوت میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس میں تصغیر۔ جو تصغیر ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تصغیر کہتے ہیں چھوٹے پن کو ظاہر کرنا، یعنی ایسا اسم جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے اسے اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سامنے لکھا ہے دیگچی۔ دیگچی جو ہے یہ اس میں تصغیر ہے۔ باغیچہ اس میں تصغیر ہے، پیالی، بچونگڑا اور پگڑی، یہ سارے کے سارے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم اس میں تصغیر میں، اور اس کا دوسرا نام اس میں مصغر بھی ہے۔ اس میں تصغیر کو اس میں مصغر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں مکبر۔ اس میں مکبر جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب بڑائی کے، بڑے پن کو ظاہر کرنا، کسی بھی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں مکبر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں ایگزامپل دی گئی ہیں، شاہ سوار، باغ، پیالہ، بچہ، پگڑی۔ یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا تھا، یہاں جو ہے یہ لکھنے میں تھوڑی سی میرے غلطی ہو گئی ہے، یہ ہے شاہ سوار، اس میں مکبر، باغ، باغیچہ کا جو ہے یہ تصویر ہے اور نیچے والا باغ ہے، پیالی اور یہ نیچے پیالہ اس کا لکھا ہوا ہے، بچونگڑے کا بچہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ پگڑی تھا تو پگڑی کا یہ پگڑ بن گیا، بڑے چونکہ بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح یہ ہمارے اس میں مکبر مکمل ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس میں نکرہ کی اقسام میں سے اس میں ظرف جو ہے یہ بھی اس میں نکرہ ہی کہلاتے ہیں۔ اس کی آگے مزید دو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان۔ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس میں ظرف مکان کیا ہوتا ہے۔
پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ظرف ہوتا کیا ہے. وہ اسم ہے جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، مثلا دفتر، اسکول، صبح، شام، آج، کل وغیرہ. آگے اس کی جو قسمیں ہیں وہ پہلی قسم ہے اس میں ظرف مکان، جو کسی جگہ کو ظاہر کرے. مکان ویسے نام سے بھی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے، مکان جگہ کو کہا جاتا ہے. کسی ایسے الفاظ جو کسی جگہ کو ظاہر کریں وہ اس میں ظرف مکان کہلاتے ہیں، مثلا مسجد، سکول، سبزی منڈی، عیدگاہ وغیرہ. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں ظرف زمان. زمان جو ہے یہ زمانہ سے نکلا ہے، وقت سے نکلا ہے. اس طرح جو وقت کو ظاہر کریں گے اسم کو اس میں ظرف زمان کہلائیں گے، صبح، شام، دن، رات، سیکنڈ وغیرہ. تو یہ آج کا لیسن میڈیا آج ہمارا کمپلیٹ ہوا. گرامر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھنے کو ملی ہیں، جو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی. ان کو اپنے یاد کرنا ہے، چونکہ ایم سی کیوز میں جو ہے 3 سے 4 نمبر جو ہیں وہ انہی چیزوں کے گرامر کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں. والسلام.